मैं नमाज कैसे पढ़ूं? नमाज का तरीका तकबीर तहरीमा से सलाम तक। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नियत का इस्तेहजार, ये पहला काम है जो एक नमाजी करता है। नियत की जगह दिल है। हम क़िबला रू होकर खड़े हो जाएंगे। अगर आप इमाम या मुनफरिद हों तो अपने सामने सतरा रख लें। अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा, इसी के जरिए हम नमाज में दाखिल होंगे। इसे जबान से अदा करना जरूरी है। तकबीर तहरीमा के वक्त हम अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाएंगे और अपनी उंगलियों के अंदरूनी हिस्सों को क़िबला रुख रखेंगे, या अपने दोनों हाथों को मज़कूरा तरीके से ही कानों तक उठाएंगे। तकबीर तहरीमा के बाद हम दोनों हाथों को सीने पर या सीने के नीचे और नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे रखेंगे। ये तमाम तरीके सही हैं। दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे, या दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की हथेली के ऊपरी हिस्से को पकड़े रहेंगे, या फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ की कलाई पर रखकर इसे पकड़े रहेंगे। अल्लाहुम्मा बाअिद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यद मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जी वल-माइ वल-बरद। तकबीर तहरीमा के बाद और क़िरात से पहले दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे। नमाज के आगाज के लिए कई और दुआएं आई हुई हैं। सुन्नत यह है कि इन दुआओं में से कभी किसी को पढ़ा जाए और कभी किसी और को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुआए इस्तिफ्ताह के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसकी एक एक आयत पूरे खुशू व इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। आमीन। नमाजी के लिए खा वो इमाम हो या मुक्तदी हो या मुनफरिद, आमीन कहना सुन्नत है। ये सूरह फातिहा की आयत नहीं बल्कि एक दुआया कलिमा है जिसके माना है ए अल्लाह कबूल फरमा। सूरह फातिहा के बाद कुरान का जितना हिस्सा हो सके पढ़ेंगे, चाहे पूरी सूरत हो या इसका कुछ हिस्सा। क़िरात पूरी करने के बाद और रुकू के लिए झुकने से पहले थोड़े से वक्त के लिए खामोश रहेंगे। अल्लाहु अकबर। क़याम से रुकू में जाने के लिए तकबीर कहेंगे। ये नमाज का दूसरा मकाम है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाया करते थे। इसलिए इस जगह दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाना सुन्नत है। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखेंगे, उंगलियों को एक दूसरे से अलग रखेंगे और इन्हें घुटनों पर इस तरह जमाए रखेंगे जैसे इन्हें पकड़े हुए हों। पूरे इत्मीनान के साथ रुकू करेंगे। दोनों हाथों को दोनों पहलुओं से अलग रखेंगे और किसी एक जानिब माइल नहीं होंगे कि एक जानिब का गाल नुमाया तौर पर नजर आए। पीठ कौसनुमा होने की बजाय सीधी रहे और सर पीठ के बराबर रहे, ना इससे ऊंचा और ना नीचा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह 3 बार पढ़ेंगे। ये कमाल का कम तरीन दर्जा है। वैसे एक बार पढ़ना भी काफ़ी है, चाहे तो 3 बार से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल तस्बीहात को पढ़ने में तनव्वो से काम लेंगे। रुकू में पढ़ने के लिए मुतअद्दिद अज़कार आए हुए हैं। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह। ये जिक्र रुकू से खड़े होते वक्त पढ़ेंगे जब मुनफरिद या इमाम की हैसियत से नमाज पढ़ रहे होंगे। इसके साथ ही दोनों हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाएंगे। ये तीसरा मकाम है जहां हम अपने हाथों को उठाएंगे। फिर सीधे खड़े होकर हम ये कहेंगे, रब्बना वलकल हम्द। रुकू से उठने के बाद हम अपने दोनों हाथों को छोड़ भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं। रुकू के बाद पूरे इत्मीनान से देर तक खड़े रहना सुन्नत है। अल्लाहु अकबर।
پھر قیام سے سجدے میں جانے کی تکبیر کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکیں گے. دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے یا دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھیں گے. دونوں میں سے وہی کریں گے جو ہمارے لیے زیادہ آسان ہو. سجدہ 7 اعضاء پر کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے. 7 اعضاء یہ ہیں: ناک کے ساتھ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے. پیروں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلے کی جانب موڑ دیں گے اور دونوں پیروں کو کھڑا رکھیں گے. دونوں رانوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھیں گے اور پیٹ کو ان سے اٹھا کر رکھیں گے. اگر جماعت میں نماز نہ پڑھ رہے ہوں اور آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں بازوؤں کو زمین سے اونچا اور پہلو سے الگ رکھیں گے. دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں گے. دونوں ہتھیلیوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھیں گے. سبحان ربی الاعلی. اسے 3 بار پڑھیں گے. یہ کمال کا کم ترین درجہ ہے. ویسے ایک بار پڑھنا بھی کافی ہے، چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تسبیحات کو پڑھنے میں تنوع سے کام لیں گے. اس کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو دعائیں چاہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے. بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں گے. دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیں گے، یا دونوں پیروں کو کھڑا کر لیں گے اور ایڑیوں پر بیٹھیں گے. دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر گھٹنوں کے پاس یا گھٹنوں پر رکھیں گے. رب اغفر لی. دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جائیں گے اور گزری ہوئی دعا پڑھیں گے. اللہ اکبر. ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے جھکیں گے. دوسرا سجدہ پہلے سجدے ہی کی طرح کریں گے اور اس میں بھی وہی دعا پڑھیں گے جو پہلے سجدے میں پڑھی تھی. اللہ اکبر. اس کے بعد پہلی رکعت ہی کی طرح دوسری رکعت ادا کریں گے. ہاتھ باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کی ایک یا چند آیتوں کی تلاوت کریں گے. پھر رکوع کریں گے اللہ اکبر اور کھڑے ہو جائیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے کے لیے جھکیں گے. اللہ اکبر. 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھیں گے. یہاں بیٹھتے وقت ہم بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں گے. دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیں گے. 2 رکعت والی نمازوں جیسے صبح، جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے تشہد میں اور 3 یا 4 رکعت والی نمازوں کے پہلے تشہد میں بھی ہم اسی طرح بیٹھیں گے. جو شخص جسم بھاری ہونے یا پیر میں درد کی وجہ سے اس کیفیت سے نہ بیٹھ سکے، وہ جس طرح بیٹھ سکے اسی طرح بیٹھے. تشہد میں ہم دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھیں گے اور شہادت کی انگلی کے علاوہ ساری انگلیوں کو سمیٹ کر رکھیں گے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے، یا پھر انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر حلقے کی شکل بنا لیں گے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے. جہاں تک بائیں ہاتھ کی بات ہے تو اسے یا تو بائیں ران پر رکھیں گے یا اس سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں گے. تشہد میں نگاہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر رکھنا مستحب ہے. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں صرف پہلا تشہد پڑھیں گے۔ اگر نماز 2 رکعت والی جیسے صبح، جمعہ اور عیدین کی ہو تو تشہد مکمل کریں گے، بائیں طور کے درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تشہد اور سنت نبوی میں وارد دعاؤں کے پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب نماز 2 رکعت والی ہو۔ اللہ اکبر۔ دھیمی آواز میں اللہ اکبر کہیں گے، لیکن اگر نماز 3 رکعت والی جیسے مغرب یا 4 رکعت والی جیسے ظہر، عصر اور عشاء ہو تو پہلے تشہد کے بعد اگر ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہوں تو 1 رکعت پڑھنے کے لیے، اور اگر ظہر، عصر یا عشاء کی نماز ادا کر رہے ہوں تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور وہ سارے کام کریں گے جن کی تفصیل رکوع، سجدہ اور قیام کے ضمن میں آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 تشہد والی نمازوں کے آخری تشہد میں تورک کیا کرتے تھے۔ تورک 3 اور 4 رکعت والی نمازوں کے آخری تشہد میں ہوگا۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ بائیں پیر کو بچھا دیا جائے، دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے اور پھر دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال دیا جائے اور دونوں سرین کو زمین پر رکھ دیا جائے، یا دونوں پیروں کو بچھا دیا جائے اور اس کے بعد دونوں کو دائیں جانب نکال دیا جائے، یا دائیں پیر کو بچھا دیا جائے اور بائیں پیر کو دائیں پیر کی ران اور پنڈلی کے بیچ داخل کر دیا جائے۔ آخری تشہد میں ہم التحیات پڑھیں گے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ التحیات درود ابراہیمی کے بعد اور سلام سے پہلے ہم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں گے: عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ اس کے بعد دنیا و آخرت کی جس قدر بھلائیاں چاہیں گے مانگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے اختتام اور اس سے نکلنے کے لیے سلام ضروری ہے۔ سلام پھیرتے ہی ہم اپنی نماز کو پوری کر لیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا سنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر اور اس کی تسبیح کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح رہی تو پھر وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، لیکن اگر نماز کا معاملہ بگڑ گیا تو پھر وہ ناکام و تباہ ہو گیا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔